बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने सोसाइटी के अंदर इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती किए गए, उन्हें सरकारी वसाइल फराहम किए गए, उन्हें हुकूमतों से फंड दिए गए, उनको बाकायदा तनख्वाह देकर इस काम पर लगाया गया कि वो अपने मुखालफिन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर सकें। जो भी इख्तिलाफ करता, जो भी उनकी किसी बात को मानने से इनकार करता, खा वो सरकारी ओहदेदार ही क्यों ना होता, अपना सियासी मुखालफ ही क्यों ना होता, मीडिया में बैठे हुए अरकान ही क्यों ना होते, उन तमाम लोगों को टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, ट्रेंड्स चलाए गए और किरदार कुशी की एक ऐसी मुहिम चलाई गई जो मुसलसल कई साल तक जारी रही। और इस इंतहा पसंदी के नतीजे में उन्होंने इमरान खान साहब को एक कौम का हीरो बनाकर और बाकी तमाम मुखालफिन को इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से उनकी किरदार कुशी की गई, उसकी माजी में शायद मिसाल कम ही मिलती हो। फिर एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, KPK हुकूमत ने निकाला, निगरान हुकूमत ने, जिसमें यह बताया गया कि 1109 अफराद ऐसे भर्ती किए गए जो PTI के कारकुन थे। उन्हें 25-25 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह घर बैठे इसलिए दी गई कि वो अपने अकाउंट्स के जरिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अपने मुखालफिन के खिलाफ मुहिम चलाते थे। अभी चंद रोज पहले ही एक बड़ा स्कैंडल और सामने आया कि किस तरीके से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके कौमी इदारों को टारगेट किया गया। फौज के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई गई, एक नफरत अंगेज मुहिम। फिर इसके बाद मुल्क से बाहर बैठे हुए अफराद उसका हिस्सा बने और बाकायदा तौर पर अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करके माहौल ऐसा बनाया गया कि नौबत 9 मई तक आन पहुंची। एक बयानिया मुसलसल लेकर इमरान खान चले और उस बयानी का मकसद सिर्फ यह था कि किसी न किसी तरीके से वो फौज को नीचा दिखाने की कोशिशों में मसरूफ थे और इसी की बुनियाद पर एक पूरी सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया गया। उस नेटवर्क को सरकारी वसाइल जिस तरीके से दिए गए, जिस तरीके से उन फंड्स का इस्तेमाल किया गया, आस्ता आस्ता ये गुत्थियां खुलती ही चली जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले इस स्कैंडल का आगाज हुआ था KPK से, जहां की हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने इसको मंजर आम पर लाया था। और आज हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी है बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल साहब को, जो कि निगरान सूबाई वजीर हैं इत्तलात के KPK हुकूमत में, जिन्होंने सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाई। इससे पहले सलीम साफ़ी जो मीडिया पर्सन है, सीनियर साफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई थी कि किस तरीके से KPK हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल किया गया। फिर ये भी खबरें मंजर आम पर आ रही हैं कि डेवलपमेंट फंड भी इन सोशल मीडिया वर्कर्स को दिए गए। साथ ही साथ एक बड़ा इशू 31 अक्टूबर का है। 31 अक्टूबर में सिर्फ 2 रोज बाकी हैं और तमाम उन गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ना है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है या कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। क्या 31 अक्टूबर की डेडलाइन आगे होगी या 31 अक्टूबर तक तमाम लोग पाकिस्तान से चले जाएंगे? ये सारे सवालात रखेंगे बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल के सामने और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त KPK की हुकूमत ने जो आगाज़ किया था उसके बारे में कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि एक स्कैंडल मंजर आम पर आया था जो कि निगरान हुकूमत, KPK की निगरान हुकूमत ने बताया था कि 1109 अफराद ऐसे हैं जिनको सरकारी खजाने से तनख्वाहें दी जाती रही। वो घरों में बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुहिम चलाते रहे, अपने मुखालफिन की किरदार कुशी करते रहे। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई जिन लोगों ने ये भर्ती किए थे अफराद, जो लोग फंड्स देते रहे, सरकारी अफसरान जो इसमें मुलव्वस थे, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्या हुई है और क्या ये सरकारी वसाइल उनसे बरामद, उनसे वसूल किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और हमारी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। ये काफ़ी अरसा पहले जो है इस बात को हमने हाईलाइट किया था और ये जो है जब केयरटेकर हमारी सेटअप बना तो उस वक्त इसको आइडेंटिफाई किया। ये जो इन्फ्लुएंसर, सोशल इन्फ्लुएंसर अपने आप को ये कहलाते हैं और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जो है तकरीबन 1109 जो इन्फ्लुएंसर है ये उन्होंने हायर किए थे। 2 साल का ये उनका ये प्रोजेक्ट था। 2021 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया और इसकी जो इनिशियल जो PC1 और जो अप्रूवल वगैरह ये जो चीज़ें थी 2018 की के ज़माने की थी और बेसिकली इनका सर काम ये था कि इन्फ्लुएंस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गवर्नमेंट का जो शुरू में इन्होंने जिस तरीके से
ایک قسم کا پروپیگنڈا آپ کہہ سکتے ہیں یا جو بھی تھا. تو یہ پھر جب ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تو میں نے پہلے بھی پروگرام میں، اور اس کا بڑا اوریجنلی جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی وہ سلیم صافی صاحب نے کی تھی آج سے یعنی تقریباً کوئی 5 سال پہلے، کہ اس طریقے کی یہ تھنکنگ ہے اور اس طریقے کے یہ کام کر رہے ہیں اور اس طریقے سے، لیکن انہوں نے کسی نے کان اس پہ نہیں دھرا. اور جیسے معاملات آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے یہ جو اس وقت حکومتیں چل رہی تھی. ملک صاحب جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک سوشل فیبرک تھا، جو ایک بڑے چھوٹے کی تمیز تھی، ایک رکھ رکھاؤ تھا، ایک چار دیواری کا تقدس تھا، اور ایک بڑا رچ کلچر تھا ہمارا. مانیٹری اپنی جگہ یہ 870 ملین کا یہ تقریباً یہ پروجیکٹ تھا، لیکن جتنا نقصان ان سوشل میڈیا نے اور اس ایسے پروجیکٹس نے اور ایسے لوگوں نے جو پہنچایا خیبر پختونخوا کو، تو وہ مانیٹری کیا وہ irreparable لاس ہے، اور کرمنل نیگلیجنس جو انہوں نے کی ہے تو وہ ساری پاکستان کے سامنے، ہماری خیبر پختونخوا کی عوام کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے وہ آیا ہے کہ کس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پھر ملائن کی ہمارے اداروں کو، اور جو بالخصوص فار ایگزامپل پاکستان آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو، اور جس طریقے سے انہوں نے پگڑیاں اچھالی سیاستدانوں کی، اور سیاستدانوں کے نام سے اب دیکھیں نا یہ جو آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور کس طریقے سے ایک نفرت کی جو انہوں نے فضا بنائی اور جو نفرت پھیلایا انہوں نے، اور یہ جو بچے ہیں ان کو گمراہ کیا، ان بچوں کو جس طریقے سے انہوں نے یعنی یہ جتنے یہ 9 مئی کے واقعات پھر جب ہوئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو جس طریقے سے شہداء کو، اور جس طریقے سے ہمارے ریڈیو پاکستان کو اور جناح ہاؤس کو، تو یہ سب چیزیں وہ نفرت جو تھی یہ بناتے گئے، یہ ایک نیریٹو بناتے گئے اور یہ نفرت پھیلاتے گئے، اور اس کا جو انجام ہے تو وہ آج آپ دیکھیں کہ کس صورت میں آپ کو یہ خیبر پختونخوا میں اور جگہوں جگہوں پہ یہ کس طریقے سے نظر آتا ہے. بیرسٹر صاحب، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں وہی لوگ ہیں جو اس بیانیے کو لے کر چل رہے تھے سوشل میڈیا پر، جو کمپین چلا رہے تھے افواج پاکستان کے خلاف، اسی کے نتیجے میں 9 مئی کا واقعہ ہوا؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں نا جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ یہ ان کے دیکھیں، جب ان کی حکومت میں مثال ہے جب یہ گئی، آپ فیڈرل گورنمنٹ میں اور پنجاب گورنمنٹ میں اور ان سارے جو ہے یہ دیکھیں ان کو کہ یہ ایسے جو پروجیکٹس ہیں ایسے لوگ وہاں بھی موجود ہوں گے. اور آج بھی اگر یہ دیکھیں، آپ دیکھیں ملک صاحب کہ جو انہوں نے جب ان کی حکومت گری ڈیموکریٹکلی طریقے سے، مثالیں وہ حکومت گر گئی، اس کے بعد جو یہ لوگ کام کر رہے تھے، فار ایگزامپل گورنمنٹ میں یہ 25,000 روپے مہینہ لے رہے تھے اور سرکاری کام کر رہے تھے. اچھا آپ ان کے ایفیڈیوٹ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے دفتر آئیں گے، اس طریقے کے کپڑے پہنیں گے، ایسے ہم سبارڈینیٹ کو، تو نہ یہ دفتر آتے تھے، نہ ان کا کوئی آفس تھا، نہ کوئی آفس ٹائمنگز تھی، گھر سے یہ کام کرتے تھے. 25,000 روپے ان کو گھر پہ ملتا تھا، اور وہاں سے جو ہے یہ اپنے کام کرتے تھے، اور اپنا کوئی یعنی آفس یا اس طرح کا کوئی ان کا وہ نہیں تھا یعنی ٹائمنگ یا سیٹ اپ وغیرہ. پھر جب حکومت ان کی گری تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جو نیریٹو یہ مطلب یعنی جو لیڈر صاحبان یہ پچھلی حکومت کے پی ٹی آئی وغیرہ کے وہ جو گورنمنٹ میں کہہ رہے تھے، پھر جب وہ گرنے کے بعد جو کنٹینیو ہوا تو اس میں ایڈیشنز یہ ہو گئیں کہ پہلے صرف سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھال رہے تھے، پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاک آرمی اور یہ اس میں ایڈ ہو گئے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو وہ نیریٹو جو ہے نا پھر جو ان کے لیڈرز وہاں پہ بات کرتے تھے اسی کو یہ جو ہے آگے لوگوں میں یہ پھیلاتے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ صرف ان لوگوں تک کانسنٹریٹ تھا، یہ باقی تھرو آؤٹ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے یہ نیگیٹو کیمپین چلائی. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آج آپ انٹرنیشنل سینیریو بھی دیکھیں،
ہمارا دل روتا ہے فلسطین پہ جب ہم ان کے بچے دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے وہاں پہ ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس طریقے سے جو ہے اب اسپتال نہیں چھوڑے جا رہے، کوئی نہیں، یعنی کوئی، اور دیکھیں آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے. آپ کشمیر دیکھیں کہ وہاں پہ کل جو ہے ہم نے ریلیز نکالی اور یہ سب کچھ ہم نے کیا. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں یہ چیزیں آپ کو غور و فکر سے دیکھنی چاہیے. ہمارا پاکستان جو ہے وہ آنکھوں میں چپتا ہے. ساری انٹرنیشنل یہ جو کمیونٹی ہے، کسی کو یہ بھاؤ نہیں آتا کہ پاکستان اپنی ٹانگوں پہ مضبوط طریقے سے کھڑا ہو، ہمارے افواج پاکستان مضبوط ہو، ہمارے ادارے مضبوط ہوں. تو یہ لوگ جو ہے استعمال ہوتے ہیں پھر، اور ان لوگوں کو ملائن کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو جو ہے کمزور کرنے کے لیے. اور ہماری عوام جو ہے وہ شانہ بشانہ 9 مئی میں آپ دیکھیں جو واقعات ہوئے، کس طریقے سے پوری قوم کھڑی ہوئی اور اپنی شانہ بشانہ جو ہے اپنے اداروں کے ساتھ جو ہے ایک اس پہ کھڑی ہو گئی. لیکن 9 مئی کے واقعات ہوئے کیوں؟ آپ دیکھیں، آپ ان چیزوں کو جانچنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو جو ہے کہ ریپیٹ نہ ہو. یہ دوبارہ جو ہے ہماری قوم کے ساتھ، ہمارے قوم کے بچوں کے ساتھ، یہ 9 مئی میں جتنے بھی اریسٹ ہوئے آپ دیکھیں 19 سے 21 سال تک بچے ہیں. یہ یعنی یہ وہ ایج ہے کہ ان کو یونیورسٹیوں میں جانا چاہیے تھا. ایک اس ماں باپ کا آپ سوچیں کہ اس ماں باپ کے دل پہ کیا بیت رہی ہے کہ آج اس کا 20 سال کا اور 21 سال کا بچہ جیل میں پڑا ہے. اس نے اس دن کے لیے ایک مڈل کلاس کا انسان ہو اور اتنی محنت سے وہ بچے کو پڑھائے، اور پھر یہ لیڈر صاحبان جو ہے اس کو اس طرح گمراہ کریں اور اس طرح اس کو جو ہے، یعنی اب لیڈر جو ایسی ایج ہوتی ہے ان کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو جب ایک لیڈر کو وہ دیکھتا ہے اور وہ انسپائر ہوتا ہے، وہ اس کی باتوں سے انسپائر ہوتا ہے اور وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، تو وہ یہ حرکتیں پھر ہوتی ہیں اس طریقے سے. لیکن ویسے سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جنہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے یہ لوگ بھرتی کیے تھے؟ اگر کارروائی نہیں ہوتی تو پھر کیا فائدہ؟ کیا ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا گیا ہے؟ کیا ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ کوئی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے؟ بالکل ملک صاحب، یہ جو ہے ہم نے کیس جو ہے ہم نے خود اس کو پروو کیا، ہم نے سارا اس کا، اور پھر ہم نے FIA کے حوالے کر دی ہے. FIA جو ہے اس کا اب یعنی تھورو جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور FIA کو جو ہے اس کو بھی جو اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ انہانس کرنی چاہیے. کافی یہ جو بالخصوص سائبر کرائمز میں اتنے یہ سائبر کرائمز ہو گئے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی ڈبل سے ٹرپل ہونی چاہیے کہ وہ جلد از جلد ایسے کیسوں کا جو ہے منطقی انجام تک اس کو وہ پہنچائے، اور ان کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہو، اور انشاءاللہ ہیں بھی، لیکن فردر انہانس کرنی چاہیے. اور ہم ان سے کانٹیکٹ میں ہیں کہ ہمیں ساتھ ساتھ وہ پروگریس بتا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد اس کا جو ہے رزلٹ قوم کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا. ویسے صاحب کچھ ملازمین تو چلیں آپ بات کر رہے ہیں اطلاعات کے محکمے میں، لیکن باقی محکموں بھی یہ اطلاعات تھیں کہ PTI نے اپنے سیاسی ورکر بھرتی کیے تھے. ان کے بارے میں کوئی تحقیقات ہوئی ہیں کہ مختلف محکموں میں جس طریقے سے اپنے کارکن انڈکٹ کیے گئے، کیا نگران حکومت نے اس کی کوئی تحقیقات کی ہیں؟ ملک صاحب دیکھیں، یہ جو یہاں پہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان کے پہلے یہ اکاؤنٹ دیکھتے تھے کہ ان کی کافی لمبی جی کنسولیڈیٹڈ آپ دیکھیں تو تقریباً 42 ملین ان کی فالوئنگ تھی ان کو جب ہائر کیا گیا. پھر جب ان کو اس کام پہ لگایا گیا تو یہ تقریباً جب یہ اینڈ پہ ہو رہے تھے تو تقریباً ان کی فالوئنگ 60 ملین سے پلس ہو گئی تھی. تو یہ انفلوئنسر کی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اور بالکل جو ہے پچھلی حکومتوں نے بالکل. اور ویسے سر کوئی ایسی تحقیقات بھی ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا ہو کہ یہ جو سوشل میڈیا ورکرز تھے جو سرکاری وسائل استعمال کر رہے تھے، ان کو ہدایات جو ہے وہ عمران خان صاحب یا پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ملتی ہوں کہ انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلانی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ اس قسم کے کچھ شواہد جمع کیے گئے ہیں؟ سر آپ دیکھیں نا، اس سے بڑے شواہد آپ کو کیا چاہیے کہ جو ان کے لیڈر صاحبان اور جو مثالیں عمران خان صاحب یا جو ان کے جو وہ لوگ تھے، تو وہ جو بات کرتے تھے اور وہ باتیں کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہیں، کھلے عام وہ جو کہتے تھے تو وہی ریپیٹیشن ہوتی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی تھی. یعنی وہی بیانیہ، وہی بات جو ہے
وہ بار بار چلتی تھی، انہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کو وہ ریپیٹ کرتے تھے اور یہ جو ہیٹرڈ جو ہے پھیلا رہے تھے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 9 مئی کے واقعات آپ دیکھیں، وہ سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے اور کیا ہوا، تو اس سے بڑے شواہد آپ کو اور کیا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو ان کے اپنے رائٹ لیفٹ جو اپنے لوگ ہیں، جو اپنے ان کے عہدوں پہ بڑے بڑے لوگ تھے، وہ خود اگل رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو وہ خود جو ہے اپنے آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کہنے پہ یا اس کے کہنے پہ ہم مجبور تھے یا جو بھی تھے۔ تو ہر ایک کے دل میں تھوڑی بہت جو ہے وہ پاکستان کی محبت اور وہ انسانیت اور وہ تھوڑے بہت جو اگر جس کے دل میں ہے تو وہ آگے آ رہے اور وہ قوم سے معافی مانگ رہے اور وہ قوم کو کہہ رہے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں 9 سال 10 سال 5 سال مثال ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ جس تھوڑا جو پاکستان کی محبت ہے یا جو تھوڑی بہت پاکستان سے وہ لگاؤ رکھتے ہیں، تو وہ تو آپ کے سامنے سب کچھ اگل رہے اور کہہ رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو سب سے اہم ایشو وہ بھی آج آپ کے سامنے رکھیں گے کہ 31 اکتوبر آخری تاریخ ہے تمام ان غیر ملکیوں کے لیے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ کیا یہ ڈیڈ لائن آگے تو نہیں بڑھائی جائے؟ اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو غیر ملکی پاکستان سے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، یہ آپ سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بیرسٹر فیروز جمال شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو 31 اکتوبر ہے اس تک کیا تمام غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں وہ پاکستان چھوڑ دیں گے؟ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پشاور سے ایک بڑی تعداد افغانیوں کی واپس جانی ہے، ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیا تاریخ آگے بڑھائی جا سکتی ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے پاکستان چھوڑ کر جانا ہے؟ ملک صاحب آپ نے یہ جو بات کہی ہے، یہ میں تھوڑی اس میں ذرا آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ افغانستانیوں کے لیے یا مہاجرین کے لیے، یہ ان کے لیے جو ہے یہ ہم نے یہ پالیسی جو ہے وہ نہیں بنائی۔ یہ پالیسی یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، یورپ کا ہو، افغانستان کا ہو، جس ملک کا بھی ہو، اور وہ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ رہ رہا ہے، جس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہاں رہنے کا، اور وہ اللیگل جو ہے یہاں پہ وہ رہ رہا ہے، تو وہ مہربانی کر کے یہاں سے 31 اکتوبر سے پہلے پاکستان چھوڑ کے چلا جائے۔ تو مجھے پوری دنیا میں کوئی ایسی حکومت بتا دیں، کوئی ایسا ملک بتا دیں جو اتنی گریس سے اور اتنے جو ہے کھلے دل سے یعنی اللیگل امیگرنٹس کو کہہ رہے کہ آپ جائیں مہربانی کر کے اپنے ملکوں کو۔ اور صرف ساتھ یہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ملکوں کو واپس جائیں، وہاں پہ اپنے پاسپورٹ بنائیں، اپنے اس کے اوپر ویزا لگائیں اور واپس آ جائیں۔ اب دیکھیں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس وقت، تو پاکستانی ہو یا جو بھی ہو، جگہ جگہ آپ کو روکتے اور آپ کو کہتے ہیں کہ جی نادرا کارڈ دکھائے، مثال ہے آپ سے آئیڈینٹیفیکیشن مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے بحیثیت گورنمنٹ پاکستانی حکومت کہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت، جان و مال کی حفاظت جو ہے ہماری جو ہے پرائیورٹی ہے اور ہمارا فرض ہے۔ تو اس حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 31 اکتوبر سے پہلے واپس چلے جائیں۔ تو یہ جس ملک کے بھی ہیں، اور ابھی تک تقریباً 72,000 لوگ آج دن تک 68,000 سمتنگ یہ جو ہے آج دن تک یہ واپس اپنے ملکوں کو خوشی چلے گئے ہیں باعزت طریقے سے۔ ہم ان کو پوری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، عزت کا ان کو کوریڈور دے رہے ہیں۔ کوئی آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوئی ہوگی کہ پولیس نے کسی کو مثال ہے راستے میں روکا ہو، تنگ کیا ہو، بارڈر پہ کسی نے تنگ کیا ہو۔ عزت کے ساتھ جتنا ہم اپنی طرف سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور وہ واپس جائیں۔ پھر جب 31 اکتوبر آ جائے گی تو 31 اکتوبر جی سر، یعنی جو لوگ افغان مہاجرین ہیں جو پہلے سے پاکستان میں مقیم ہیں، باقاعدہ افغان رجسٹرڈ ہیں مہاجرین، وہ بھی واپس جائیں گے یا جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے پاکستان میں وہ جائیں گے؟
ان دونوں میں فرق روا رکھا جائے گا، اور جو افغان مہاجرین ہیں اپنے کیمپوں سے اگر باہر نکل کے کسی اور جگہ پہ جا چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ ہماری پالیسی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے، اور سٹیج وائز جو ہے ہم چیزیں پروسیس کر رہے ہیں۔ یہ سٹیج 1 تھا، اب یہ سٹیج 2 پہ جائے گا، پھر سٹیج 3 پہ جائے گا، تو سٹیجز ہم نے متعین کر دی ہیں، لیکن اس سٹیج کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی۔ وہ بحیثیت انفارمیشن منسٹر بیٹھ کے یہاں پہ میں مثال خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا اطلاق چاروں صوبوں پہ ہونا ہے۔ تو جب سٹیج 1 ختم ہو جائے گا 31 اکتوبر کو انشاءاللہ، تو سٹیج 2 کا اناؤنسمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کر دے گی، جس کا اطلاق جو ہے چاروں صوبوں پہ ہوگا، اور وہ سٹیج 2 کے اوپر ہم جو ہے چلے جائیں گے۔ ہم نے 3 جگہ جو ہیں وہ ہمارے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، ایک ہری پور میں ہے، ایک ان بٹوین یہ پشاور اور نوشہرہ کے بیچ میں ترناب کے پاس ایک جگہ ہے، اور ایک لنڈی کوتل میں ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی اس کو کی ہے کہ سہولت کے ساتھ ان کو یہاں پہ مثالیں لایا جائے گا، رکھا جائے گا، اور پھر جو ہے ان کو آگے، اور ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے، اور ان پروسیس بھی ہے۔ نادرا کے تھرو ہم نے اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے، اور ہر بندے کو آئیڈینٹیفائی ہے کہ کہاں پہ کون جو ہے انلیگل طریقے سے رہ رہا ہے۔ لیکن بیسر صاحب، جن لوگوں نے یہاں جائیدادیں بنا لی، یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے کاروبار کو کیسے سمیٹ پائیں گے اتنے کم وقت کے اندر؟ پھر ان کی جائیداد جو ہوگی، ان کی جو پراپرٹیز ہوگی، اس کے حوالے سے حکومت کا کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں اب جو انلیگل امیگرینٹ ہے، فار ایگزامپل جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، تو پہلے تو اس نے پراپرٹی خریدی کیسے؟ جو انلیگل ہے، تو اس کو تو ہم مثال ہے، یعنی وہ پراپرٹی خرید کس طرح سکتا ہے؟ یا کسی کے نام پہ لی ہوگی، یا کچھ اور کیا ہوگا، جس کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے یہاں آنے کے، اور اس نے بارڈر کراس کر دیا ہے، کہیں سے بھی آ گیا ہے، تو وہ تو ایک علیحدہ وہ ہے۔ اور جو مثالیں یہاں پہ لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، اور جنہوں نے لیگل طریقے سے پراپرٹیز لی ہے، اور وہ ہمارے اس دائرہ کار میں آ رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جو سٹیج 2 یا جو بھی ہے کہ وہ اس میں آ رہے ہیں، تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی پراپرٹیاں ختم کریں۔ ہمارے دیکھیں وہاں پہ ایمبیسی ہے، وہاں پہ ہمارے ویزے ڈیلی بیسس پہ لگ رہے ہیں، اور یہ جو صاحب جائیداد لوگ ہیں، یہ کوئی مطلب اگر جس کی جائیداد یہاں پہ یا کوئی بزنس کر رہے یا کوئی کرنا چاہتا ہے، جس طرح دیکھیں ہمارے یہاں سے لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں بزنس کرنے کے لیے، لنڈن چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، ان کی پراپرٹیاں اسی طرح کوئی ایسا گورنمنٹ بلکہ ان کو پروٹیکٹ کرے گی، ان کی جو پراپرٹیز ہے یا جو اس کے مسائل ہے، کوئی ایسے ان کے ساتھ زیادتی نہ ہم ہونے دیں گے اور نہ ہوگی۔ وہ وہاں پہ جائیں اپنے ملک میں، وہاں سے ہمارے ایمبیسی سے ویزا لگائیں، اگلے دن واپس آ جائیں۔ ہم تو مطلب یعنی وہ تو نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو، لیکن صرف دیکھیں نا، ہر چیز کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک قانونی دائرہ کار ہوتا ہے، اور اس قانون کے اندر رہتے ہوئے جو ہے آپ ملک میں رہتے ہیں، ہمارے قوانین ہیں، ہمارے ملک کے اپنے جو ہے ایک نظام ہے، اس کے تحت جو ہے ہم نے چیزیں چلانی ہے، اور انشاءاللہ آگے چلیں گی۔ اور یہ جو افراتفری ہے، یہ جو افراتفری رہی ہے، یہ جو جس طریقے سے یہ ملک چل رہا تھا، ایسے اگر آپ کہتے کہ ملک آگے چل سکتے ہیں، تو آپ کے سامنے حالات ہیں، جو حالات آپ کے سامنے آج اس پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے، اور جس طریقے سے یہ ہوا ہے، تو یہ انہی جو پالیسیز ہے اور انہی مسائل کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری تو چند دنوں کی مثالیں حکومت ہے، جو بھی حکومت ہے، ایک ان کو پلیٹ فارم دیا جائے کہ آگے جو ہماری نسلیں ہیں اور آگے جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارے بچے ہیں، کم از کم وہ ان مسائل کا وہ شکار نہ ہو۔ بیسر صاحب، مجھے یہاں پہ ایک اور بریک لینی ہے، اور بریک سے واپس آئیں گے تو 2 موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا کے اندر امن و امان کی صورتحال، اور دوسرا اہم سوال، کیونکہ پی ٹی آئی کے کو اپنا ہمیشہ سے ہوم گراؤنڈ کہتی رہی ہے، اپنا گڑھ کہتی رہی ہے، کیا انتخابات کے اندر جو کہ نگران حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے، کیا اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہوگی، تحریک انصاف کے لیے، باقی جماعتوں کے لیے بھی؟ یہ پوچھیں
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی لا اینڈ آرڈر کی, امن و امان کی صورتحال کے پی کے اندر کیسی ہے, کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض ایسے جگہ ہیں جہاں پہ اس وقت امن و امان کا مسئلہ درپیش ہے حکومت کے پی کے کو. کیا اس قسم کے وہاں حالات ہیں, کیونکہ الیکشن سر پر ہیں, انتخابی مہم چلنی ہے, جلسے جلوس ہوں گے, کیا صوبے کی اس وقت تمام اضلاع کے اندر امن و امان کنٹرول میں ہے؟ ایک صاحب دیکھیں, ہمارے خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن الحمدللہ بہتر ہو رہی ہے, انشاءاللہ اور مزید جو ہے وہ بہتر ہوگی. ہم نے اپنی جو کیپیسٹی ہے سی ٹی ڈی کی اس کو ہم نے ڈبل کیا ہے. جو ہماری پولیس فورس ہے اس کے ہم نے جو ان کا جو ہے وہ ہم نے بہت کافی بہتر کیا ہے. ان کو ہم نے جو ہے ابھی مثالیں اپنا بختر بند گاڑیاں, اپنا گنز, نائٹ ویژنز, یہ مطلب ان کی جو کیپیسٹی ہے ہم بہت ان کو انہانس کر رہے ہیں. اور پشاور میں ہم نے کافی یہ کیمراز اور مختلف پوائنٹس کے اوپر, تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ لوگوں کو جو ہے ہماری اولین ترجیح ہے کہ ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے مطلب دن رات ہماری یہی کوشش ہوتی ہے. اور جو بھی واقعات اس طرح ہوئے, اس دن جو ایڈورڈز کالج کے وہ بچے کو سنیچنگ کے اوپر شہید کر دیا, چھوٹا بچہ تھا فرسٹ ایئر کا. میں ان کے گھر بھی پھر گیا تو والد صاحب ان کے چائنا میں ہوتے تھے, صبح وہ وہاں پہ پہنچے اور 11 سال اس بچے کو انہوں نے وہاں پہ چائنا میں رکھا تھا اور یہاں پہ بھیجا کہ یہاں کی کلچر اور یہ وہ سیکھ لے, یعنی بس قسمت کی بات تھی. تو اس کا کلپریٹ ودن 24 آورز ہم نے اس کو پکڑ لیا. اسی طریقے سے جو پہلے وہ سکھ مارے گئے, تو ہماری جو ہے لوگوں کو ہم پکڑ رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک پورا وہ ونگ بنایا ہوا ہے یہ سنیچنگ کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ یہ اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو آپ دیکھیں کہ کہاں سے چیزیں جو ہے کہاں پہ آ گئی ہیں. یہ بارڈرز ہم نے بڑے انہانس کی ہے وہاں پہ ہمارا جو اسمگلنگ کا ہے. تو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی تھی اور سونے کی اسمگلنگ ہو رہی تھی اور یہی قسم کے لوگ اس پہ سارے جو ہے انوالو تھے. تو اس کو ہم نے بالکل زیرو ٹالرنس پہ اور اس کا ہم نے کریک ڈاؤن کیا. اور یہ جو آپ ڈالر اور سونے کا ریٹ دیکھ رہے تو اس میں خیبر پختونخوا کا اور بلوچستان کا بہت بڑا جو ہے اہم رول ہے ان دونوں صوبوں کا, خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کا. کہ جو آپ نے یہ اینٹی اسمگلنگ یہ ڈرائیو دیکھی ہے, یہ چیزیں دیکھی ہیں, کموڈیٹیز اب یہ دیکھیں, ٹرانزٹ ٹریڈ آپ دیکھ لیں, ایسی چیزیں وہاں سے ٹرانزٹ ٹریڈ میں آ رہی ہیں جہاں پہ افغانستان میں اس کی مثالیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور راستے میں جو ہے وہ, تو ان چیزوں کو اگر آپ پراپر طریقے سے اور ول ہو سینٹرل گورنمنٹ کی اور ہائر لیڈرشپ کی, اور الحمدللہ اس وقت 100% ول ہے. فیروز صاحب, ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ کالعدم تنظیمیں بھی ایک بڑا چیلنج اب بھی ہیں وہاں پہ کے پی کے اندر. کیا ان پر قابو پا لیا گیا ہے کہ یہاں بعض جگہوں پہ اس وقت مسائل کا سامنا ہے؟ ہماری پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ جو افغانستان میں انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی بقا بھی اسی میں ہے کہ وہ جو ہے اپنے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پہ کوآپریشن کرے, اور جو بھی اس طریقے کے کارروائیاں کرتے ہیں ان کو پاکستان گورنمنٹ تو آڑے ہاتھ لے ہی رہی ہے کہ وہ بھی لے, اور وہ بھی جو ہے اب لے رہے, اور انشاءاللہ جو ہے چیزیں جو ہے بہتری کی طرف کافی آپ کے سامنے الحمدللہ چل پڑی ہیں. اور انشاءاللہ مزید جو ہے جو آگے ہے انشاءاللہ مزید اس میں بہتری آئے گی. اور جہاں تک آپ نے بات کی الیکشن کی, تو الیکشن جو ہے انشاءاللہ ہمارا تو مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ ٹو ہولڈ فری فیئر اور امپارشل الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا, اور ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ انشاءاللہ ہم دیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ تحریک انصاف کو اپنی انتخابی مہم چلانے کی, الیکشن میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہوگی, کیونکہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. بطور نگران وزیر کے, اطلاعات کے وزیر کے, کیا آپ سمجھتے ہیں نگران حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں, اپنی انتخابی مہم چلا سکیں؟ دیکھیں, اب جو پارٹیاں جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو رجسٹرڈ پارٹیاں ہوں گی
جو بیلٹ پیپر کے اوپر جس کے مثالیں نشان لگے ہوں گے، جو ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے گا کہ یہ پارٹیاں ہیں اور یہ کینڈیڈیٹس ہیں اور اس طریقے سے آپ نے الیکشن کرانے ہیں، تو ہم اس چیز کے پابند ہوں گے۔ جب وہ ہمیں کہے گا تو ہم اپنی طرف سے تو مثالیں نہ میں یہاں پہ بیٹھ کے نگران ایز اے منسٹر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پارٹی یا وہ پارٹی، یہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام وہ ہے جو ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بتائے گا کہ یہ پارٹیاں ہیں، یہ بیلٹ پیپر ہے اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے۔ ہم صرف جو ہے وہ ٹول ہے وہاں پہ چاروں صوبوں میں الیکشن آف کمیشن آف پاکستان کے ایک قسم کے ریپریزنٹیٹیو ہیں کہ وہ اس طریقے سے پھر ہم وہ جو ہے الیکشن کرائیں گے۔ یہ باقی کام جتنا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ جی یعنی آپ نے درست کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جن جماعتوں کو اجازت دے گا، لیکن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول تحریک انصاف اجازت دیتا ہے الیکشن میں حصہ لینے کا، انتخابی مہم چلانے کا، پھر نگران حکومت کی پالیسی کیا ہوگی؟ ملک صاحب دیکھیں، ہمارا میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا نا کہ اب ہمارا کوئی اس سے وہ کام نہیں ہے کہ کون سی پارٹیاں ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پارٹیاں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک قوانین ہوں گے۔ فار ایگزامپل جس کے کاغذ پورے ہوں گے، جس کا لوازمات پورے ہوں گے، جس نے اپنے انٹر پارٹی الیکشنز کروائے ہوں گے، یہ سب چیزیں مثالیں وہ دیکھیں گے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو اگر وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ 10 پارٹیاں ہیں، یہ 4 پارٹیاں ہیں، یہ 5 پارٹیاں ہیں اور یہ ہمارے قوانین کے مطابق ٹھیک ہیں، ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو پارٹی بھی آئے گی اس پروسیس سے کلیئر ہو کے جو بھی پارٹی ہوگی، ہماری یہ ذمہ داری بنے گی کہ ہم اس کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ دیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ لیکن ہم اپنی طرف سے جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ یہ پارٹی مثالی، یہ تو ان کا کام ہے نا۔ ہمارا کام تو یہ کہ اس دن کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح رکھنا، بکسے اپنی جگہ پہ موجود ہوں، دھاندلی نہ ہو، غلط کام نہ ہو، اور اس سے پہلے جو ہے سارے کے جلسوں کو اجازت ہو، تو وہ جب ہمیں لسٹیں آ جائیں گی کہ یہ پارٹیز ہیں فار ایگزامپل جو بھی ہوں گی، ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جماعت ہو اس کے لیے سازگار ماحول ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، انتخابی مہم بھی چلے گی، جلسے جلوس بھی ہوں گے اور تمام جو سیاسی جماعتیں پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں گی، اور نگران حکومت اس کو یقینی بنائے گی کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے۔ دیکھیں ابھی بھی دیکھیں ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ایس او پیز یہ ہیں کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کو انفارم کرنا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے، وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کہ آپ یعنی اسی طریقے سے بس مثالیں جلسوں میں چلے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے وہ، تو آپ ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لیں کہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کرے، آپ کو جگہ پہ مثالیں کون سی جگہ سوٹیبل ہے اس وقت کے لیے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو پہلے آپ نے دیکھے ہیں جلسوں کے اندر جو مسائل ہوئے ہیں، تو ایسے جو ہے ریپیٹیشن نہ ہو کہ ایڈمنسٹریشن آن بورڈ ہو، پولیس آن بورڈ ہو، گورنمنٹ آن بورڈ ہو، تو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ میں اپنی ریلیز کریں، لیکن ان ایس او پیز کے اندر رہتے ہوئے۔ مسٹر فیروز جمال شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا، آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:03 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔